बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले आमादगी ज़ाहिर की और फिर कहा कि हम शरीक नहीं होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों शरीक ना हुई, क्या कार्रवाई चलती रही और क्या होने जा रहा है, अरकान कौमी असम्बली से आज जानते हैं। शेर अफजल मरवा साहब, आप बच्चों में, बूढ़ों में, ख़वातीन में यकसा मकबूल हैं, तो बचपन से अभी तक, इससे पहले भी कोई ऐसा वक्त आया कॉलेज में या जब आप जज थे, कोई ऐसा वक्त आया कि जब आप इतने ही मकबूल थे हमेशा? मेरा ख्याल है अल्लाह इनको अजर दें, ये अल्लाह ताला का ही इसमें हिकमत कार फरमा होती है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, बस कौम जो हैं वो अल्लाह ने इनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाली है। आपके कोई मामूल बदले हैं अब? हाँ, मामूल बदले हैं। सियासत से थोड़ा वक्त नहीं, देखिए अवाम जो है ना, जो भी आते हैं मैं सबको टाइम देता हूँ, सबको एहतराम देता हूँ। अगर, और मैंने 3 दफ़ा फ़्लाइट भी मिस की है। अच्छा, ये लोग आपसे मिल रहे थे? वक्त मुझे पता था, लेकिन ये उनको खफा नहीं कर सकता था। तो मैंने आज तक, अगर ऐसा भी दिन आए कि 6 घंटे भी मैंने मुसलसल लोगों के साथ तस्वीर ली हैं ताकि कोई नाराज़ होके ना जाए, क्योंकि क्या हमारे ऐसे इतनी औकात तो नहीं है ना, हमारे सर पे सिंग है कि कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश का इज़हार करे, अपना मोबाइल निकाले, वो तस्वीर लेना चाहें, और मैं जो हूँ वक्त की कमी का या कोई मसरूफियत का बहाना बना के उसकी इस ख्वाहिश को जो है टुकराऊँ, ये मैं नहीं कर सकता। आपको ये नहीं लगता कि आप पाकिस्तान की सियासत का बेहतरीन असासा साबित हो सकते थे, लेकिन आपको अपने ही खाइफ हो गए आपकी मकबूलियत देख के, तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक साजिशों का पूरा जाल? देखिए, मैं यही चीज़ हूँ, बदल नहीं सकता हूँ, चाहे मैं असासा बनता न बनता, मेरी कोई सियासी फ्यूचर होती, मेरा मुस्तकबिल होता, मुझे कोई रिवार्ड मिलते, मैं अपने असूल, अपनी आदत जो हैं उनको अजीज़ रखता हूँ। इन बीमारियों के साथ किसी को कबूल हूँ तो मैं हाजिर, लेकिन अगर ये रासगोई, ये किसी के तलवे ना चाटना, किसी को सही मशवरा देना, बुनियादी हकूक़ और एहतराम आदमियत की बात करना, ये मैं करता रहूँगा। अभी अली वज़ीर जो हैं वो जेल में स्ट्राइक पर हैं, और गुर्दों का बीमार हैं, ब्लड प्रेशर का बीमार हैं, बेगुनाह पड़ा हुआ है, पीटीएम से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन एक इंसान है, मैं एक मजलूम इंसान है, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, और हर ऐसे मजलूम के लिए आवाज़ उठाऊंगा, और हर पाकिस्तानी के लिए जहाँ भी जुल्म होगा। आप तो अब लाहौर भी पिछले दिनों आए हुए थे, पूरे पाकिस्तान के दौरे भी किए आपने। आपको किस वज़ीर आला की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, जहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है? अब मुझे पता है कि आप पार्टी से बालातर होकर बात करते हैं, वो ठीक है, लेकिन ना मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, 2.5 साल इलेक्शन के 2.5 साल के बाद आप ये सवाल करें, अभी आपको लगता है कि क्योंकि अभी तो बजट गुज़िश्ता साल के जो जारी हुए उनके इश्तिहारात जो हैं जनवरी में हुए, और अभी मार्च चल रहा है, तो ये तो काम तकमील पाएंगे 1 साल तो लगेगा। तो जब 2.5 साल हो जाएं तो तब कहीं सड़कें नज़र आएंगी, कहीं पे तरक्की नज़र आएगी, कहीं पे जो है स्कूलें चालू नज़र आएंगी, सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट फ़राइज़ अंजाम देते हैं, गायब रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं 1 साल, 1.25 साल गुजरने के बाद लोग कहना शुरू कर देते हैं फ़लाँ हुकूमत अच्छी है, फ़लाँ सही जा रही है। आपके नाकदीन तो ये भी कहते हैं कि आप अगर इतने ही मकबूल हैं, इतने ही बड़े लीडर हैं, तो जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट छोड़ के आज़ाद लड़के दोबारा आके दिखाएं। नहीं, लेकिन मैं तो इलेक्शन या सियासत करना ही नहीं चाहता, मेरी तो ख्वाहिश ही नहीं है। जब PTI खान कहेगा दे दूंगा उनको, मैंने दोबारा इलेक्शन क्यों लड़ूँ? यानी यहाँ से अगर रिश्ता टूटा तो फिर कहीं रिश्ता नहीं, मैं तो शायद, देखिए मैं तंग हूँ, यहाँ पे पुलिस और ये मीडिया पे PTI के जो ट्रोलिंग करने वाले हैं वो नहीं छोड़ रहे, इलाके में तालिबान नहीं छोड़ रहे हैं सारी। इस दौरान जब ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा था, तो आप दोबारा अपने हलके में गए, तो वहाँ पे लोगों ने मशवरा क्या दिया, क्या कहा? उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिया है कि आप इस्तीफ़ा देना चाहें तो दे दें, और मैं खान की कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर उसने बुला लिया, डिमांड कर लिया, तो मैं दे दूँगा। तो आप खान साहब से आखिरी मतलब मुलाकात कब हुई? मेरी 3 माह तकरीबन हुए हैं। 3 माह हो गया। उस दौरान तो फिर बहुत गलतफहमियों का अंबार लग गया। 3 माह लगे हो, मेरा कोई गुनाह नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले या पहाड़ खड़ा कर दे, मुझे परवाह नहीं है। आपको, मुझे लगता है दीगर पार्टियों से शायद ऑफर्स आ रही हैं कि आ जाए हमारे पास। वो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ ना।
میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں خان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جب تک وہ خود دھتکارے نہیں، اور جس دن وہ دھتکارے گا اس کے بعد بات یعنی ختم۔ شیر افضل مروت کو اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں تو اس کے بعد پھر ہم ادھر کورٹ کچہری میں دیکھیں گے، میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں دیکھیں گے، پاکستان میں بھی نہیں دیکھیں گے؟ میرا ارادہ ہے۔ یعنی آپ سیاست سے اتنے بددل ہو چکے ہیں؟ اس سیاست میں مجھے کیا ملا ہے؟ وہ وکالتی اچھی بلی ہم ایک بہترین زندگی دی تھی وکالت نے ہمیں، وہ ہم کھو گئے، اپنے گھر کھو گئے، ایک ادھر گرایا گیا ادھر دوسرا جلایا گیا، فیملی کو ٹائم دینا بھول گئے ہیں، بچے ہمیں مہینوں میں جو ہیں کبھی ان کے ساتھ ہم آؤٹنگ نہیں کر لیتے ہیں، ہر وقت یہ میڈیا، یہ پارلیمان، حلقے کے لوگ، پھر طنز، گالم گلوچ، یہ زندگی بن گئی ہے، اس میں کیا ہے؟ انسان بددل تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور مطلب ہے آپ محنت بھی کریں، قربانیاں بھی دیں، تکالیف بھی اٹھائیں، ریوارڈ اگر آپ کو اس شکل میں ملے گا تو بدلی تو اور ہوگی۔ آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا مہرا ہے، یہ بھی الزامات لگائے گئے، حالانکہ آپ لڑتے رہے ہیں۔ دیکھو میری بات سنو، نہیں الزام تو میں آپ پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے لگایا ویسے آپ میں گفتگو، بس بری ہے، ہاں؟ آپ نے ویسے میری بات سنو نا، گفتگو سے پہلے تو الزام لگایا میں آپ نے نے۔ ثابت تو کرنا ہے نا، میں نے ثابت تو کرنا ہے، الزام چھوڑو، پاکستان میں کس پہ الزام نہیں لگے ہیں؟ اور پاکستانی بہت سارے لوگ جو فتنہ گر ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے سوائے بیٹھ کے یہ سوچنے کہ آج کس پہ جو ہے الزام دھریں گے۔ ایک ضلع ہے کے پی میں، آپ سب سن لیں، میں وہاں پہ جج بھی رہا ہوں، اچھا، تو وہاں میں جب عدالت میں ڈھیر دیکھتا تھا کیسز کا، تو 90% لغویات کیس ہوتے تھے فالتو۔ تو وہاں ایک رواج ہے، صبح سویرے لوگ آ کے پنڈال میں بیٹھتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں اگر کوئی جا رہا ہوتا ہے نا تو کہتا ہے اگر کسی اس میں فوجی اس ضلع میں بہت زیادہ بڑھتی ہے کہ اگر کسی فوجی کو خط لکھ رہے ہو تو میرے سلام لکھنا، اگر کسی پہ جو ہے ڈائری لکھ رہے ہو تو میرا نام لکھنا۔ ٹھیک، تو یہاں اب جو مجھے لوگ شامل ضرور فارغ کرنا۔ ہوتے ہیں، ہاں، میں کہا ہمارا سلام شامل ضرور کرنا۔ سلام اگر فوجی کو ہے، نہیں اگر پٹواری پہ، تحصیلدار پہ، کسی سرکاری افسر ایسے چو پہ کوئی درخواست یا ڈائری، جس کو ڈائری کہتے ہیں، وہ لکھ رہے ہو تو ہمارا نام ڈال دیں۔ اوکے، تھینک یو۔ تو شاہ صاحب، یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو اور پھر اگر ایک پارٹی آئے نا جس کے پاس وہ اپنے تئیں تو میجورٹی کہتے ہیں لیکن بڑی جماعت ہے، بہرحال جب وہ شریک نہ ہو، اس کو کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شامل کیا جانا چاہیے تھا؟ ان کا مطالبہ ایک تھا ملاقات کروا دیں اور پھر شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی کہ اگر وہ ایسے بات کرتے تو وہ ان کو پہ رول پہ بھی لایا جا سکتا تھا اگر قائد پی ٹی آئی کو۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ملکی سالمیت بعد میں ہے، ایک شخص وہ پہلے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا امپریشن انہوں نے دیا ہے، وہ انڈر پروٹیسٹ، انڈر کنڈیشنز کسی طرح شامل ہونا چاہیے تھا۔ یہ ملکی سالمیت کی بات ہے، اس میں کوئی نمبر گیم تو اس میں ہے نہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود پی ٹی آئی بھی ہے، یعنی اس بات سے مشروط نہیں کرنا چاہیے تھا پارلیمانی؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے اندر بھی تقسیم ہے کس حوالے سے کہ جی کہ شامل ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی یہاں پہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بات کی؟ جی ایسے لوگ جنہیں بعد میں بھی جو اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں جی پہلے تو نام دیے گئے، پھر راتوں رات واپس چلے گئے۔ جی یہ سب کچھ تو ہوا لیکن میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ ان کو دعوت نہیں تھی؟ جی ان کی اپنی وہ مصروفیت بھی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح ان کو وہ شاید انویٹیشنز وہ نہیں تھا، حالانکہ ہاں وہ بات تو آپ کی، وہ اس طرح ان کو فوکس کر کے وہ ہونا تو چاہیے۔ ہاں جی، میں یہی سمجھتا ہوں۔ یا آپ کو تو محسوس کیا ہوگا نا آپ نے کہ بھائی یہاں پہ جی وہ ایسے فوکسلی وہ بہرحال وہ لیڈ کر رہے ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ، پی ایم ایل این ہے ہی، ان کی وجہ سے وہ ہے۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ وزارت کا حلف لے چکے ہیں؟ جی میں لے چکا ہوں۔ وزارت کے لیے کیا کون سا قلمدان آیا، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی میرے لیے پاورٹی ایلیویشن ہے جی، پاکستان جیسے ملک میں جی، اور یہ سوشل ویلفیئر، جی
تخفیف غربت ہے جی، خاتمہ تو نہیں ہے، کمی چلیں، کمی کر لیں۔ کمی ہو جائے، بڑی امپورٹنٹ وزارت ہے جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں گے اور کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو ویلفیئر ہے یہ ریاست مدینہ سے لے کے اور یورپ کے جتنا بھی آپ دیکھیں کہ جرمنی جیسے ویلفیئر اسٹیٹ سب سے پہلے اس نے ڈکلیئر کیا تھا، اور پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو انشاءاللہ کوشش جب کریں گے حکومت اپنی مدت کمپلیٹ کر رہی ہوگی تو شاہ صاحب کہیں پہ اپنے حلقے میں کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے کہ انشاءاللہ، غربت کا خاتمہ نہیں تو کم از کم کمی ضرور کی ہے۔ انشاءاللہ فیل آپ خود فیل کریں گے انشاءاللہ۔ اپوزیشن کے جو اراکین قومی اسمبلی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری، ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ تاراکئی صاحب اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہوا کیا؟ یہ یہاں پہ ہی اراکین پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ نالاں ہیں کہ ہم نے کیا کیا، قومی سلامتی کمیٹی میں گئے نہیں ہم لوگ۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں واقعی کوئی تقسیم پائی جاتی ہے؟ کوئی تقسیم نہیں پائی جاتی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں ہر بندہ اپنا رائے دیتا ہے۔ رائے کس کی تھی کہ جائیں، جانا سب کا تھا لیکن مشروط تھا۔ جب کنسنسس ڈیولپ ہوا سب کی، پھر اس پہ اتفاق ہوا کہ ہمیں خان صاحب سے مل کے گائیڈنس لے کے جانا چاہیے۔ دیکھیں، کسی بھی آرگنائزیشن کے ہیڈ کے لیے اس کی ٹیم کو ملنا ضروری ہے۔ اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے، اتنے بڑے ایونٹ جو اتنا بڑا ایشو کریٹ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے خان صاحب سے ملنا اور ان سے گائیڈنس لینا انتہائی ضروری تھا۔ اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نواز شریف نہیں آیا، انٹیریئر منسٹر خود نہیں آیا، زرداری صاحب خود نہیں بیٹھے، تو اگر ہم نہیں گئے تو کیا ہوا؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہماری پارٹی کا تو صدر نہیں آیا، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا جی پہلے ملاقات کروائیں پھر بات کریں گے۔ ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کی پارٹی کا تو ہیڈ بیٹھا رہا، کہیں پہ آیا نہیں، نواز شریف کہیں نہیں آیا۔ نہیں آیا تو پھر بھی ان کی پارٹی نے تو پارٹی نے شرکت کی، لیکن ان کی حکومت ہے، مسئلہ تو ان کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں سارے جتنے بھی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی، وہ ساری تو تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دہشت گردوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ وہاں پہ جب آپ لوگ شریک ہوتے تو یہ بات کہنا کتنا آسان ہوتا اور کتنے سلیقے سے پہنچ جاتی ہے بات۔ چلیں ہم نہیں شریک ہوئے تو ان کی کوئی آپ کو کوئی نیوز ڈیٹیل ملی، کوئی ان کا کوئی لائحہ ملا؟ اعلامیہ جاری کیا کس چیز کا کہ بھائی ہم نے یہ بات کی ہے، ہم یہ کریں گے۔ بات تو اسمبلی میں ہوگی نا، اسمبلی کے فلور پہ ہوگی۔ دیکھیں وہ سارے لوگ جہاں پہ دہشت گردی ہے، وہ فاٹا میں ہو، کے پی میں ہو، بلوچستان میں ہو، ان کے ممبر سے بیٹھ کے ان سارے ممبرز کو سننا چاہیے۔ حکومت سیریس ہی نہیں ہے، حکومت کو نہیں سنا جا رہا، ان کو کہاں سنا جا رہا ہے؟ یہ تلاوت کر کے ترانہ سن کے واپس اسمبلی کال آف کر دیے۔ حکومت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو فیس کر سکے، اپوزیشن کی آواز کو سن سکے، ایشوز پر ڈسکشن کر سکے۔ تو فیلئر ہے گورنمنٹ کا۔ جی شیخ صاحب، یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی شرکت نہیں ہوئی، اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ ایک اپرچونٹی تھی ان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اس میں جو دہشت گردی ہے یہ تو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا حملہ ہے، جی بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس میں تو اس اپرچونٹی کو جو یہ سب اس پہ دہشت گردی کے خلاف سارا پاکستانی متحد ہے، کیونکہ یہ تو ملک کے مخالفت ہے۔ تو ہم توقع کر رہے تھے کہ سارے مل بیٹھ کے پولیٹیشین جو ہے وہ اپنے اختلافات بھلا کے اپنی تجاویز دیں گے، ایک تجاویز دینے کا موقع تھا، تو اس پہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کی پہلے پوری کوشش ہونی چاہیے۔ ہماری یونٹی اپنے اندر جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے نا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے قائد سے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، اور ہماری اس اجلاس سے پہلے ملاقات کروانا کتنا کوئی مشکل کام ہے؟ دیکھیے وہی میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب کو مل کے دو قدم پیچھے ہٹنا یعنی چاہیے۔ آپ حکومت اپوزیشن سب کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل کے یکجہتی کرنی ہے، مل کے بیٹھنا ہے۔ اور لیکن دیکھیں نا، جو اپوزیشن آپ نے دیکھا، میں ان کے کوئی 11 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، 2014 سے وہ کسی بھی میٹنگ میں شامل ہوئی، یہ پہلی بات نہیں ہے۔ کبھی وہ جو حکومت میں سے، خود حکومت میں، تب بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ حکومتوں کو چاہیے، بالکل چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھے، وہ خود حکومت میں رہے ہیں۔ اور جب انڈیا کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہوائی فورسز نے، ایئر فورس نے یہاں پہ حملہ کیا، تب بھی اس موقع پہ بھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ، ہم اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آگے بیٹھ جائیے، ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، اسی لیے تو اجلاس بلایا گیا، سب کو انوائٹ کیا گیا۔ انہوں نے آخری وقت تک یہ کہا کہ ہم آئیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پھر بھی ان کا پوائنٹ ہے تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ یکجہتی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے ملک میں
سب سے زیادہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلافات جو ہے لیکن ہر جگہ سے اکوموڈیشن ہونا چاہیے نا، ون سائیڈڈ تو پاسبل نہیں۔ بہت شکریہ فتیانہ صاحب، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، ذرا بتائیں کیسے چل رہے ہیں آپ کے دن؟ ٹھیک ہے، موسم پہلے سے بہتر ہے بارش کی وجہ سے۔ اور سیاسی موسم، آپ تو بہت پرانے سیاستدان ہیں، یہ سب کچھ دیکھا آپ نے نشیب و فراز۔ دیکھیں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ملک میں نا سیاسی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ کم ہوگا، اس کے اثرات معاشی بحران کی وجہ سے ہیں۔ معاشی بحران سے مہنگائی، بے روزگاری، غربت، عوام میں بے چینی، تو یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، پھر دہشت گردی کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت ہے کہ آج سبھی جماعتیں، سبھی رہنما، تمام ادارے، سب کچھ سب سے پہلے پاکستان پر اکٹھے ہوں اور پاکستان میں امن ہو، سیاسی استحکام ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ہر شخص آئین اور قانون کی پاسداری کرے، سیاسی قیدی یا ان کو رہا کر دیا جائے اور ضمانت پہ رہا ہو سکتے ہیں نا۔ اس طرح کے بحران آپ نے پہلے دیکھا؟ یہ سلسلہ 9 مئی آیا، بہت سے لوگ اندر گئے، سیاسی قیدی بن گئے، پاکستان میں پہلے یہ سچویشن آئی اور اس وقت کیا کیا میرے گیا؟ خیال یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے جنرل ضیاء الحق دور میں ہوا ہے، جنرل پرویز مشرف دور میں ہوا ہے، طریقہ کار مختلف تھا۔ ضیاء الحق دور میں اور حالات تھے، مشرف دور میں نیب کو استعمال کیا گیا، اب دوسرے رستے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ملک میں جمہوریت ہمیشہ آتی رہی ہے اور بنتی رہی ہے اور عوام بھی اس کے لیے یوز ٹو ہیں۔ تو یہ اتنے سال گزرنے کے بعد آپ کے خیال میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ میرے خیال کمزور ہوئی ہے۔ کمزور ہوئی ہے۔ اور اس میں اب میجر آپ کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جی یہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، لیکن کیا سیاستدانوں کو بھی آپ میرا خیال ہے اس کی زیادہ ذمہ داری سیاستدانوں پہ عائد ہوتی ہے۔ سیاستدانوں پہ جب آپ کسی کو سپیس دیتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ دوسرے لوگوں کی آپ ہیلپ مانگتے ہیں، تو پھر جب دوسرے لوگوں کی ہیلپ آئے گی تو پھر وہ ان کا اپنا ایجنڈا بھی ہوگا۔ تو میرا خیال اس کی ذمہ داری میں کسی ایک پہ ڈالنے کی بجائے اپنے آپ پہ سیاستدانوں پہ ڈالتا ہوں۔ اور اس جو آج بحران جس میں ہم کھڑے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میرے خیال ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، اور یہ کس کس کے درمیان ہوگا؟ تمام جماعتوں کے درمیان، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہو، مسلم لیگ نون بھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو، جمعیت علماء اسلام بھی ہو، MKM بھی ہو، اور جو ریجنل پارٹی ہیں وہ ساری بھی ہوں۔ کیا پوائنٹ ہونا چاہیے اس کا کہ بھائی جمہوریت سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے ہم؟ نہیں، میرا خیال اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کردار کشی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا۔ سب سے پہلے تو کلچر بدلا جائے نا، رواداری اور فہم و تفہیم اور برداشت کا کلچر لانا ہوگا۔ دوسرا ایتھکس اور ویلیوز جو وہ کھو گئے ہیں پاکستان، اس کو لانا ہوگا کہ کچھ روایات جو ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان پہ بھی ملک چلتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آف کورس آئین جو بنا ہوا ہے اس کو دوبارہ بنانا مشکل ہوگا، تو آئین اور قانون کی بالادستی ہو، جمہوریت ہو، انسانی حقوق ہوں، ریٹ آف لا ہو، معاشی استحکام ہو، معاشی پالیسیاں بدلی جائیں، اور غریب امیر کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم کیا جائے، دولت کا ارتکاز ہاتھوں سے نکال کے دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، صلاحیت کے مطابق کام اور کام کے مطابق معاوضہ ہو۔ مختلف ادوار میں مختلف ٹول استعمال کیے جاتے تھے پارٹی چینج کروانے کے لیے، آپ کے ساتھ ابھی کچھ ایسا ہوا؟ میرے خیال میں آپ میرا کے خیال بیٹے کی سبھی اطلاعات کے تھی؟ ساتھ ہی ہر دور میں ہوتا ہے، تو میرا خیال یہ اس کا کوئی مناسب نہیں ہوتا۔ میں تو اپنی پارٹی میں کھڑا ہوں، اس وقت پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں اپنی۔ لیکن کوشش کی گئی؟ میرا خیال ہے کہ اپنا قبلہ ہر دور میں ہوتی ہے، کس دور میں نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب ریاض فتیانہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ گفتگو چل رہی ہے اراکین پارلیمنٹ سے، ایک شارٹ مشورہ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو قومی اسمبلی کا احوال۔ ویلکم بیک۔ تو نئے صاحب، یہ جب ہم قومی اسمبلی کے باہر کھڑے ہیں تو یہاں پہ یہ آواز کیوں آ رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے پہلے فیصلہ کیا اور پھر ان کے اپنے لوگ تقسیم بھی ہو گئے اس بات کے اوپر کہ بھائی قومی سلامتی کمیٹی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو اصل کہانی کیا؟ آپ تو خود
कोर मेंबर हैं। बुनियादी तौर पे जो है फैसला बिल्कुल हुआ जैसे आपने कहा, मगर वो एक मशरूत फैसला था। देखें, एक पार्लिमानी पार्टी ने वो फैसला किया था, हमारी एक पॉलिटिकल साइड भी है, पॉलिटिकल कमेटी। तो बाद में जब मामलात पॉलिटिकल कमेटी तक गए, उस वक्त तक शायद वो पार्लिमानी पार्टी से एग्री करते, मगर इत्तेहाद जो था वो ऑलरेडी इस चीज़ का, इस अमल का बाइकआउट कर चुका था। और उन्होंने बाइकआउट भी किस बुनियाद पे किया कि इमरान खान से जब तक मुलाकात ना हो हमारा वहाँ जाना बनता ये नहीं है। इत्तेहाद, आप अपोजिशन इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? अपोजिशन इत्तेहाद जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपने उनका ट्वीट भी देखा होगा। तो फिर मुनासिब यही था कि ज़ाहिरी बात है, जब इत्तेहाद के साथ चल रहे हैं तो पार्लिमानी कमेटी ने पॉलिटिकल कमेटी लीड करती है या पार्लिमानी कमेटी लीड करती नहीं, है? देखें, जैसा पार्लिमान के मामलात हैं, पार्लिमान के मामलात में तो पार्लिमानी पार्टी को लीड करना चाहिए, मगर अब क्योंकि इसमें तनाज़ुर, क्योंकि एंगल आ गया था दीगर अपोजिशन जमातों का, जब अचकज़ई साहब और दूसरों ने खुल के एक वाज़ेह पोजीशन ले ली थी, तो उस वजह से फिर एक पोजीशन को रीड अलाइन करना पड़ा। हुकूमत का तो ये दावा फिर सच साबित हो गया कि यार ये पार्टी हम पाकिस्तान का नहीं सोचती। ये कहते हैं हम हैं तो ठीक है, हम नहीं तो कोई नहीं। नहीं, देखें, पाकिस्तान का सोच रहे होते तो आप इस ओवरऑल देखते, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते। इन्होंने ये बुलाई किस लिए गई? ताकि बलूचिस्तान जिनका मैंडेट चोरी किया है, जो इन असम्बलीज़ में आ नहीं सके, वो ना बैठे हुए हैं, बलोच कबाइल जिनके असल मसाइल हैं उनकी नुमाइंदगी ना हो, तो एक मुबहम सी आवाज़ इधर उठे एक दो कॉर्नर से और खामोशी से एक एलानिया जारी हो जाए। यही बातें अगर आप आर्मी चीफ के सामने जाके कह देते, देखें, लोगों के सामने कहते तो कितना अच्छा लगता। देखें, वो पीटीआई तो कह सकती थी, पीटीआई की तो नुमाइंदी ही थी, मौलाना फजल रहमान ने वो बातें की, मगर प्रॉब्लम ये है कि जिन जमातों की सीट ही नहीं है, जैसा जमात इस्लामी है, जीजू आय शिरानी है, और बहुत सारी जमातें हैं, सिंधी जमातें हैं, जिनकी नुमाइंदगी इस पार्लियामान में नहीं है। और क्यों नहीं है? कि जिनके ये मैंडेट चोरी किया गया। तो आप समझते हैं कि अगर ऐसे कोई बात होनी थी तो बलूचिस्तान में और उन जमातों जिनकी पार्लियामान में नई नुमाइंदगी, उनको भी बुलाया जाता? नहीं, पार्लियामान में नहीं बुलाना है। मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले एपीसी बुलाई जाती, एपीसी में एक कंसेंसस बना के फिर इधर आप कर लेते डिफेंस कमेटी की मीटिंग। बुनियादी तौर पे तो देखें ना, ये कमेटी की मीटिंग है, ये कोई पार्लियामान की तो मीटिंग ही नहीं हुई ना। देखें, पहले भी सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स होती रही, अगर पुराने मुशर्रफ दौर की उठा के देख लें, उससे पहले देख लें, पूरे ऐवान को इन्वाइट किया जाता था। ये तो सिपा जब उसमें शिरकत होती है उनकी, तो ये इम्पोर्टेंट तो हो जाती है कि भाई सिपा सलारों की तो शिरकत ही नहीं हुई। यही तो आप देख लें, नून लीग की नुमाइंदगी किधर थी? नून लीग आप समझते हैं शहबाज शरीफ चला रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो भाई सिपा सलार है नून लीग का। नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, नहीं, पार्टी के सदर थे बात है, मगर वो बिल्कुल आप समझ रहे हैं नून की भी नुमाइंदगी नहीं थी। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, देखें, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल साइड बचाई है। वो भी देखें समझदार है, सियासत के खेल में है ना, उन्होंने अपना एक फ़र्द को चला दिया और एक फ़र्द को पीछे छोड़ दिया। और खान साहब की क्या सिचुएशन है? कहा जा कि मुलाकातें बिल्कुल अब नहीं है जी बिल्कुल। कल बैरिस्टर गौहर तो मिले हैं, मगर आज से ही पता चलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइड की आज मुलाकात होती है, जुमेरात कल बैरिस्टर गौहर मिले हैं। हाँ तो जी। वैसे रुकावट क्या है कि आम मुलाकातें इसके अलावा नहीं हो पा नहीं, रही? देखें, आम मुलाकातें बुनियादी तौर पे देखें, पहले तो केस ट्रायल चल रहा था। जब ट्रायल चल रहा होता था तो उसमें वकला भी और बहुत सारी हमारी लीडरशिप जो 9 मई में नॉमिनेटेड थी, वो बड़े आसानी से मिल लेती थी, और जुमेरात के दिन 5-6 लोग मिल लेते थे, मगर अब वो सिलसिला बिल्कुल ही बंद हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अज़द, आप यहाँ पे कुछ कहने लगे थे कि पार्लियामान के इजलास पे कितना खर्चा आता है, कुछ शिकवा करने लगे थे। देखिए, शिकवा नहीं, ये हकीकत है। क्या? एक तरफ आवाम गरीब पेश रही है महंगाई की चक्की में, और यहाँ हम एक इजलास में करोड़ों पे कम से कम 2-3 करोड़ डेली का खर्चा है। लेकिन हम देखें कि एक यहाँ वज़ीरों की मौज दर मौज लगी हुई है। मैं 5-6 दर्जन के वज़ीर बनाए हुए हैं, आज एक वज़ीर नहीं आया था, क्योंकि सवालों जवाब का जब होता है पहला 1 घंटा होता है, उसमें उस कंसर्न वजारत का वज़ीर मौजूद होना चाहिए, सेक्रेटरी मौजूद होना चाहिए। देखिए, डिप्टी सेक्रेटरी जो हुकूमत का हिस्सा है, उसने दिल बर्दाश्ता होकर ये स्टेप उठाया है कि ना कोई वज़ीर है ना कोई सेक्रेटरी है, तो मैं किसका इजलास करूँ। उसने इसको अर्जेंट कर दिया, यानी सिर्फ हम हाज़री चंद लोगों ने, वो भी नहीं, मेरा जो आए अभी आ रहे थे लोग, इन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया है। ये इसको किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी में जाने का पहले फैसला किया जी, और बाद अज़ां रात गए इस फैसले को वापस ले? मैं यकीन करें
پی ٹی آئی سب سے زیادہ محبت جماعت ہے پاکستان کی. میں خود فوجی ہوں اور فوجی ہمیشہ ایک فوجی ہوتا ہے. ہم نے فیصلہ کیا تھا پارلیمنٹ کمیٹی کہ ہم جائیں گے, لیکن آپ جو پارلیمنٹ جب ہمارا مجھے بتائیں کون سی پارٹی بغیر لیڈر سے مشورہ لیے یا ہدایت لیے بغیر اجلاس اٹینڈ کرتی ہے. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ہمیں ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو 1-2 بندے ہیں ان کو خان صاحب سے ملنے دیں, اپنے لیڈر سے ملنے دیں تاکہ ان سے ہدایت لے کر اس کے مطابق ہم بات کریں. اور جب آپ کی پارٹی کے لیڈر ان سے آپ مل نہیں سکے, ہدایت نہیں لے سکے. ہاں جی, تو نواز شریف بھی نہیں آئے, ان سے بھی ہدایت نہیں لے سکے. ان کی پارٹی نواز شریف تو ویسے ہی بیٹھا ہے نا, اس کا بھائی جو ہے اور اس کی اپنے بیٹی کو جو میں اس کے وقت آپ کو بتاؤں گا پنجاب میں جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, پنجاب میں جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. یہ ان کی بنیادیں ہی غلط ہیں. جو آدمی یہ نااہل حکومت ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ہمارا آخری ٹرنے ہو رہا ہے, ہمیں لائے کہ جھوٹ بول رہی ہیں. آپ جائیں جا کے اشتہاروں میں 60-70 پیج کا ہے, 22 ارب روپیہ اشتہاروں پہ خرچ ہو چکا ہے. یہ ان کا ویسے کارنامہ ہے انوکھا. کوئی کام نظر نہیں آ رہا, کوئی کام نظر نہیں آ رہا. ہاں قبضے ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کسان کا برا حال ہے. جہاں دیکھیں مجھے ابھی گندم پھر پکنی ہے. میرا ریکارڈ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس. میں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے جو باہر سے بھی گندم اگائی ہے اور کسان کو قیمت نہیں دی, اگلے سال یہ گندم نہیں ہوگی, اگلے سال کم ہوگی, پھر یہ باہر سے منگوائیں گے کیونکہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں. آج وہ حالت ہے کہ گندم ہماری کم پیدا. آپ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہی کہتے ہیں کہ خدا را یقین کریں مسجد میں صبح رمضان المبارک میں دعائیں مانگ رہے ہیں, یار اس حکومت سے جان چھڑاؤ. یہ اپنا فارم 47 کی حکومت ہے, ان کو ملک اور ان کے عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت والے آپ لوگ سیریس نہیں ہیں, قومی سلامتی کمیٹی اتنا اہم پلیٹ فارم آپ لوگوں نے مس کر دیا. یقیناً انہوں نے تو ایسے ہی کہنا ہے, کیسے سیریس نہیں ہے. دیکھیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے اپنا پورا لوگوں کی نمائندوں کی لکھ کے ان کو دیا کہ یہ لوگ جائیں گے, لیکن جو ہم نے بات کرنی ہے اوبیسلی آن دا بہاف آف اپنا قائد, اپنا لیڈر عمران خان کریں گے. کیا وجہ تھی کہ انہوں نے سیریسنس ان کی نہیں ہے, سیریس یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کہ دیکھیں انہوں نے ملاقات کیوں نہیں کروائی عمران خان سے. عمران خان صاحب سے ملاقات کروانا کوئی مشکل ہمارا ہے گورنمنٹ کے لیے. جو یہ ان کی انہوں نے ملاقاتیں بند کروائی ہوئی ہیں اور ان کو ناجائز طور پہ بند کیا ہوا ہے, اور 2 منٹ کی ایک ملاقات سے کوئی فرق پڑنا تھا. آپ لوگوں نے جب نام لکھ کے دیے, ساتھ لکھ کے دی تھی شرط کے پہلے ملاقات, پھر یہ آف دی ریکارڈ آلریڈی ان کے ساتھ طے تھی. یہ طے شدہ بات تھی کہ ہم نے اپنے قائد اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ہم مشاورت کریں گے اور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور کیوں نہیں بنیں گے؟ سب سے بڑا سب سے جو مقبول صوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہاں پہ بڑا اہم ایشو ہے اور اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بغیر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی نااہلی اور ان کی سیریسنس کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے سیریس ہوں گے اس بات میں. آپ دیکھیں نا, عوام میں جب بات کی جاتی ہے تو پھر آپ کے بارے میں یہ بات کرنا آسان ہو جاتی ہے. جو فریق نہیں آتا, پنچایت ہوتی ہے جب, جو فریق نہیں آتا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ تو ہے ہی نہیں. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اگر پروپیگنڈا بھی کہیں تو پروپیگنڈا کرنا بھی آسان ہو جائے گا. عوام دیکھیں یہ میری بات نہیں ہے, چوشب آپ کی بات نہیں ہے بڑائی صاحب, یہ کسی اور تیسرے کی بات نہیں ہے. اس کو دیکھنے, اس کو ایگزامن کرنا ہے عوام نے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنا آرگومنٹ کریں گے, وہ اپنا آرگومنٹ کریں گے, جو بھی کریں گے. اور عوام نے ایک دفعہ پہلے ایگزامن کیا ہے اور ابھی بھی اگر ان کو بہت شوق ہے ایگزامینیشن کروانے کا, جرا کروانے کا, اویسلی آ جائیں یہاں پہ سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کریں اور ان کو لگ پتہ جائے گا. یہ چاہے اپنے بڑے بڑے سرخیل لے آئیں, میرے منہ سے لفظ کوئی اور نکل چلا تھا, بہت بڑے سرخیل لے آئیں اور ان کے مد مقابل انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک میری طرح کا ایک عام سطحی ورکر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ناکوں چنے چبوائیں گے انشاءاللہ. پارلیمان میں آپ اپنی کارروائی, اپنی پرفارمنس اور جو ان کی کارکردگی ہے حکومت, اس سے مطمئن ہے ویسے پارلیمان میں جو چل رہا ہے؟ دیکھیں ہماری تو تب ہم مطمئن ہوتے جب انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوتا. ان کے پاس تو بڑائی صاحب وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب ہر بندے کو پتہ ہے, ہر ادارے کو پتہ ہے, پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے, احساس اور ادراک ہے, اور چلائیں نا, اب چل تو رہا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں تھا اس لیے نہیں چل رہا تھا. نہیں چلے گا, نہیں چلیں گے, ان سے کبھی نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کے اوپر نہ کوئی اعتماد کرتا ہے, نہ ان کے اوپر پہلے اعتماد ہے,
اور جو گروتھ ریٹ تھا انشاءاللہ تعالی 6.2 کا عمران خان سے، وہیں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا اسی کی قیادت میں۔ راز صاحب میں آپ کو شامل کر رہا ہوں گفتگو میں، آپ کی ادھر کیا ہے فیصل آباد میں حکومت جو کام کروا رہی ہے، عوام بڑی خوش ہے، مطمئن ہے؟ کون سے کام؟ یہ تو میں حیران کی ہے لوگوں کے، غریبوں یار لوگوں جو کے۔ منصوبے روز اناؤنس ہوتے ہیں وہاں پہ، کہیں پہ ستھرا پنجاب، کہیں پہ کوئی کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ فلانے، یہ ہیلتھ کارڈ تو عمران خان کا انیشیٹو تھا۔ دیکھیں سارے جو پروگرام ہیں وہ پہلی بات ہے وہ عمران خان کا انیشیٹو تھا، یہ تو اس پہ بھی تو پروگرام ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں کوئی، دیکھیں پہلی تو اکانومی کی جو صورتحال ہے، غریب آدمی تو پس گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کاسمیٹکس چیزیں ہیں چھوٹی موٹی صرف آپٹکس کے لیے، اس سے عوام اب راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1% ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سارے نمبر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نمبر جو گروتھ کے دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نا ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر ہم کم از کم 2.5% پہ گرو کریں تو ہماری جو نیٹ گروتھ ہے وہ 0 ہوتی ہے۔ ہم تو ویسے بھی نیگیٹو گروتھ میں جا رہے ہیں، اوپر سے ہماری پاپولیشن گروتھ کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو بالکل ہی آپ مطمئن نہیں ہے پرفارمنس سے؟ نہیں، ہم مطمئن، میرے خیال کوئی پاکستانی مطمئن نہیں، مجھے تو آپ چھوڑیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی پاکستانی مجھے اس ٹائم بتا دیں کہ کوئی پاکستانی مطمئن ہو اس حکومت کی پرفارمنس سے۔ تو دیکھیں حکومتیں تب پرفارم کرتی ہیں جب وہ عوامی مینڈیٹ ان کے ساتھ ہو، جب عوام ان کے ساتھ ہو۔ تو میرے خیال میں تو یہ حکومت دیکھیں ہر لحاظ سے پہلا جو 1 سال ہے اس میں جیسے بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حکومت تو فیل ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے میرے۔ اور اگر آپ عوامی سروے بھی کروا لیں، اگر آپ جینوئن عوامی سروے کریں، آپ کو عوام بتا دیں گے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں۔ ابھی دیکھیں پیٹرولیم لیوی آپ نے تقریباً 100 روپے کے پاس پیٹرولیم لیوی کر دیا، لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے آپ نے پیٹرولیم میں کوئی لوگوں کو ریلیف نہیں دیا، حالانکہ پیٹرول کی پرائس اب تقریباً $60-65 پہ پر بیرل پہ آ چکی ہے، لیکن عام آدمی تک کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ سو اس لیے میرے خیال میں اس حکومت کی جو پرفارمنس میں بات کرنا، میرا خیال میں وہ صرف یہ ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس حکومت کی پرفارمنس۔ چینی کی آپ قیمت دیکھیں، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ 164۔ آپ کے شہر میں رمضان بازار، یہ اس طرح کی چیزیں، گرینڈ آپریشن کہ جس سے تجاوزات ہٹائی جا رہی تھیں، یہ سب کچھ ہوا آپ کے شہر میں؟ دیکھیں بڑائی صاحب، دیکھیں ہوا ہے، لیکن اس سے عوام کو مطمئن نہیں، ہوئے؟ عوام کا مطمئن، دیکھیں عوام کے 2 ایشوز ہیں، ایک مہنگائی میں کمی ہے، ایک امپلائمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو روک لیا نا، اور تیسرا لا اینڈ آرڈر ہے۔ دیکھیں آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے، ویسے تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، لیکن عوام کے جو 3 میجر ایشوز ہیں وہ کیا ہیں؟ عوام چاہتی ہے مہنگائی میں کمی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو، پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی ہو، ضروریات زندگی کی اشیاء ضروریات زندگی میں کمی ہو، وہ تو نہیں ہو رہا۔ عوام چاہتی ہے امپلائمنٹ ہے، 100 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں، دیکھیں نا، اگر مجھے روزگار ہی نہیں ہے، مہنگائی میں کمی نہیں ہے، اگر آپ نے یہاں پہ کوئی صفائی کر بھی دی تو وہ میرے لیے تو کوئی تو میٹر نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے نا۔ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ عوام کے لیے نہیں ہیں، یعنی وہ اس سے وہ ناخوش ہیں۔ یہ پروبیبلی ایلیٹ کے لیے تو ہو سکتے ہیں کہ شاید چلو جی تھوڑی سڑکیں کھلی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن عوام کا تو اس سے کوئی نہیں ہے۔ عوام تو بیسیکلی میں نے آپ کو بتا دیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، عوام کی تو 3 ایشوز ہیں، مہنگائی میں کمی ہے، روزگار ہے اور لا اینڈ آرڈر ہے۔ اور میرے خیال میں یہ تینوں چیزیں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو آپ کو اس کا بہتر جواب دے دے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔